एपिसोड 38। महाराजा के महल में बड़ी बेचैनी से फैली हुई थी। इस बेचैनी की पहली वजह तो ये थी कि महाराजा गायब हो गए थे। कोशिश के बावजूद उनकी तलाश में कामयाबी नहीं हुई थी। महाराजा जिन लोगों को अपने साथ लेकर गए थे वो सब वापस आ गए थे और उन्होंने वापस आकर एक हैरत अंगेज चमकीली लड़की की कहानी सुनाई थी जिसे महाराजा अपने खेमे में लेकर आए थे और फिर वो उसी को अपने साथ ले गए थे। उसके बाद से महाराजा का कोई पता नहीं था। उन लोगों ने आसपास का पूरा इलाका छान मारा लेकिन वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गए थे। हैरत अंगेज बात यह थी कि महाराजा अपने साथ जिन मुहाफिजों को लेकर गए थे उन्हें एक पहाड़ी के अकब में इस तरह बेहोश पाया गया कि वो तीनों ही अंधे हो चुके थे। उन्होंने होश में आने के बाद किसी उड़न तश्तरी की कहानी सुनाई थी। उनके कहने के मुताबिक उस चीज से निगाहों को खैरा कर देने वाला शोला बुलंद हुआ था और वो उसी शोले की वजह से नाबीना हो गए थे। उनके तिब्बी मुआयने के बाद एक और हैरत अंगेज बात यह सामने आई कि डॉक्टर्स ने उनकी आंखों पर ताबकारी असरात की तस्दीक कर दी थी। हिंदुस्तान की उस छोटी सी रियासत में उड़न तश्तरी जैसी किसी चीज़ का इंकशाफ, इसके बाद कुछ लोगों पर ताबकारी के असरात, ये ऐसी बातें थी जो आसानी से समझ में नहीं आ सकती थी। फिर एक चमकीली लड़की, उस लड़की के साथ महाराजा की गुमशुदगी। महाराजा के पास रियासत तो नहीं रही थी लेकिन उनकी शख्सियत अभी तक बेहद अहम थी। उनके पास अभी भी इतनी दौलत थी कि वो नीलमगढ़ जैसी रियासत को खरीद भी सकते थे। इसीलिए उनका इस तरह गुम हो जाना हुक्काम के लिए दर्द सर बन गया। महाराजा के महल में इस्तराब की तीसरी वजह महाराजा के इकलौते बेटे नागर की आमद थी, जो अपने साथ कुछ दोस्तों को भी लाया था और यहाँ के हालात सुन सुनकर हैरान हो रहा था। उसके साथ आने वालों में दो उसके मुहाफिज, डॉक्टर मेहता और बूढ़ा बहजाद, जिसकी हालत बहुत खस्ता हो गई थी। इस वक्त नागर उन डॉक्टरों में से एक से उलझा हुआ था जिसने महाराजा के मुहाफिजों की आंखों के बारे में बताया था कि ये ताबकारी असरात की वजह से इनकी बीनाई चली गई है। क्या तुम ये बात यकीन से कह सकते हो कि वो असरात ताबकारी के ही हैं? इसमें कोई शक नहीं है जनाब। हमने उन बदकिस्मत लोगों को टेस्ट के लिए बम्बई भी भेजा है, वहाँ से भी रिपोर्ट आ गई है, वो भी यही कहते हैं। हैरत अंगेज, ये सब तो साइंसी फिल्मों में होता है। आखिर खलाई मखलूक इस रियासत में क्या लेने आई थी? इसके अलावा वो बाबा को अपने साथ क्यों ले गई? यही तो मालूम नहीं है। स्टेट की पुलिस के अलावा बम्बई पुलिस भी नाकाम होकर वापस जा चुकी है। इन लोगों से कुछ भी नहीं होगा। अब मैं सिलसिले को खुद देखूंगा। डॉक्टर के जाने के बाद नागर ने डॉक्टर मेहता की तरफ देखा। मेहता, अगर ये मामला खलाई मखलूक का है तो फिर ये हमारी बिसात से बाहर है। हम इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते। और अगर ये मामला कुछ और है तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराजा पर हमसे पहले ही कोई और हाथ साफ कर गया। मुझे समझ नहीं आता कि तुम कैसे आदमी हो नागर। महाराजा तुम्हारे बाप है और तुम अपने बाप के बारे में ऐसे ख्यालात रखते हो। अगर महाराजा तुम्हारे भी बाप होते ना तो तुम भी इसी किस्म की बात करते। तुम्हें क्या मालूम कि वो किस किस्म का बाप है? जाबर, जालिम, बेरहम, अय्याश और कमीना। रियासत छिन जाने का सारा गुस्सा उसने अपनी बीवी और बच्चे पर निकाला है। मुझे आज भी वो हंटर की मार याद है। वो एक अजीब शख्सियत का आदमी है। ऐसा नहीं कि उसने मुझसे कभी मोहब्बत की हो। वो मुझसे मोहब्बत भी करता था लेकिन उसकी मोहब्बत का अंदाज ऐसा था जैसे कोई शख्स अपनी मिल्कियत में आने वाली किसी चीज़ से मोहब्बत करता हो। मैंने उसे अपनी आंखों से अय्याशी करते देखा है। उस वक्त में ना समझ था लेकिन उसकी हरकतें मेरे शऊर में मोम की तरह मुंजमद होती जा रही थी। उससे कुछ कहने की मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मेरी माँ ने एक बार जुबान खोलने की हिम्मत की थी। फिर जानते उसके साथ क्या हुआ? महाराजा ने महारानी ऑफ नीलमगढ़ को तहखाने में ले जाकर उल्टा लटका दिया था और मुलाजिम को हुक्म दिया था कि वो उसके चारों तरफ खड़े होकर जोर जोर से कहकहे लगाएं। तो उस औरत के साथ ऐसा सलूक किया गया जो कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ नहीं करता। बिलाखिर मेरी माँ पागल हो गई और मैं कुचली हुई नफ्सियात का खौफजदा लेकिन सरकश बच्चा बनता गया। बड़े होने के बाद महाराजा ने मुझे आला तालीम दिलवाई। उस तालीम का मकसद भी यही था कि अपनी मिल्कियत को ज़्यादा से ज़्यादा खुशनुमा बनाकर दूसरों के सामने पेश किया जाए, जैसे कि डेकोरेशन पीस के लिए लोग करते हैं। तालीम हासिल कर लेने और जवान होने के बाद मैंने अपने तेवर बदल लिए। बचपन से मुझे इंसान का बुरा रूप दिखाया गया था, इसलिए मैं बुरा बनता चला गया। और अब तो मेरा यह हाल है कि बेतहाशा दौलत होने के बावजूद दूसरों को ब्लैकमेल करते हुए मज़ा आता है। जब उनकी शख्सियत तबाह होती है ना तो मैं हंसता हूँ। उनकी आंखों में आए हुए आंसू मुझे ज़िंदगी का लुत्फ देते हैं। तुम भी मेरा शिकार हो डॉक्टर, लेकिन ये मेरी मेहरबानी कि मैंने तुम्हारे साथ दूसरों से मुख्तलिफ सलूक किया है, तुम्हें दोस्त बना के रखा है, तुमसे मशवरा लेता रहता हूँ और तुम भी मुझे अपने गिरा कदर मशवरों से इसलिए नवाजते हो कि तुम मुझसे खौफजदा हो। ये दुनिया ही लेन देन के उसूलों पर चलती है। मैंने अपने बाप को भी ब्लैकमेल करने का मंसूबा बनाया था। जराइम की तारीख में शायद तुम्हें इसकी मिसाल कहीं ना मिले कि एक शख्स अपने बाप को ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन मैं उसकी शख्सियत को कुचल के रख देना चाहता था। तुमने मेरे बाप को देखा नहीं है, उसमें अभी तक वो पुराना दमखम है।
بڈھا ہونے کے باوجود اس نے اپنا راستہ نہیں بدلا، اس کی فطرت نہیں بدلی۔ بہرحال اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ مہاراجا تو کہیں اور غائب ہو چکے ہیں۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بابا کو کبھی نہ کبھی تو لوٹ کر آنا ہی ہے، اور یہ ہمارے لیے موقع بہت اچھا ہے۔ میں بہزاد سے کام شروع کروا دیتا ہوں، وہ اس کا مجسمہ بنا دے گا۔ اس محل میں بابا کی کئی قد آدم تصویریں ہیں، بہزاد کو ماڈل کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تم نے اس بیچارے بہزاد کو بھی تباہ کر کے رکھ دیا ہے، وہ ایک بوڑھا آدمی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بے مثال فنکار بھی ہے۔ ناگر جلدی سے بولا، اگر یہ نہ ہوتا تو میں کبھی کا اسے چھوڑ چکا ہوتا، لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح دنیا کی اور بہت سی چیزوں پر میری اجارہ داری ہو سکتی ہے، اسی طرح اس کے فن پر بھی میرا حق ہے۔ آؤ میرے ساتھ، ذرا بہزاد سے مل لیں۔ ناگر مہتا کو اپنے ساتھ لے کر اس کمرے میں آ گیا جہاں بہزاد کو رکھا گیا تھا۔ یہ کمرہ چھوٹا تھا، لیکن اس کی آرائش محل کے دوسرے کمروں سے مختلف نہ تھی۔ دیوار کے ساتھ جہازی سائز کی ایک مسیری تھی جس پر بہزاد کو لٹایا گیا تھا۔ اس کے پاس محل کے 2 ملازمین کھڑے تھے جو ناگر کو دیکھ کر ادب سے سر جھکا کر باہر چلے گئے۔ بہزاد کا چہرہ سد گیا، یوں لگ رہا تھا جیسے اس کی رگوں سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے نچلے حصے کو کمبل سے ڈھانپ دیا گیا تھا، اس کی آنکھیں کسی مردے کی طرح ویران ہو رہی تھی۔ ناگر اس کی مسیری کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیسے ہو بہزاد؟ بہزاد کی پلکیں جھپکنے لگی۔ اس نے گردن گھما کر ناگر کو دیکھا اور اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میرا خیال ہے تمہارا غصہ ابھی تک ختم نہیں ہوا، یہ تو بہت بری بات ہے، اس طرح تو تم اور بھی کمزور ہو جاؤ گے۔ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو، رحم کرو مجھ پر۔ میں نے تو تم پر رحم ہی کیا تھا، لیکن تم لوگ خود ہی اپنے آپ پہ رحم نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میری بات تمہیں ماننی ہوگی، میں پتھروں سے بھی کام لینے کا ہنر جانتا ہوں۔ دیکھو میں نے تمہیں کس طرح مفلوج بنا کے ڈال دیا ہے۔ اگر میں چاہتا تو تمہارے پورے جسم کو اسی طرح منجمد کر سکتا تھا، لیکن مجھے تمہارے باکمال ہاتھوں کی ضرورت ہے، مجھے ان سے کام لینا ہے۔ اب میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ بتاؤ کیا کروں؟ کیا میں اپنے ہاتھ کاٹ کر پھینک دوں؟ میں تم سے صرف 10 مجسمے اور بنواؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، اور تم نے دیکھ لیا ہوگا کہ میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جیسے ہی 10واں مجسمہ مکمل ہوگا تمہیں نہ صرف جانے کی اجازت مل جائے گی، بلکہ میں تمہیں اتنی دولت بھی دوں گا کہ تم ساری زندگی عیش کرو گے، اور وہ دولت تمہاری اور تمہارے پوتے کے کام آئے گی۔ ہاں، تم نے اپنے پوتے کی موت کے بارے میں جو جھوٹ بولا تھا وہ ہمیں پتہ چل گیا ہے، وہ زندہ ہے اور تم نے اسے اپنے گاؤں بھجوا دیا ہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا؟ بہزاد نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ میں نے کہا تھا نا، میرے ہاتھ بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، میں اپنے لیے کام کرنے والوں کے پورے شجرے کو جانتا ہوں۔ بہرحال میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں صرف 10 مجسمے اور بنانے ہیں، صرف 10۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، اب کس کا مجسمہ بنانا ہے؟ ناگر نے کمرے کی میز پر رکھی ہوئی گھنٹی بجا دی۔ گھنٹی کی آواز سنتے وہی دونوں ملازمین اندر آئے جو باہر چلے گئے تھے۔ بہزاد صاحب کو پوری احتیاط کے ساتھ اسٹوڈیو میں پہنچا دو۔ دونوں ملازمین تسلیم کے انداز میں سر جھکا کر بہزاد کے پاس آ گئے۔ رائے اور مہاراجا دونوں بہت دیر تک ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے کھڑے رہے۔ رائے، تم یہاں، اور تمہارا کیا حال ہو گیا؟ یہ حال تو اب ہمیشہ کا ہے دوست، یہاں سے آزاد ہونے کے بعد بھی میں اسی طرح رہوں گا۔ کیا مطلب؟ آؤ میرے کیبن میں آ جاؤ، وہاں اطمینان سے باتیں کریں گے، آ جاؤ۔ وہ رائے کو اپنے ساتھ اپنے کیبن میں لے آئے، پھر تھکے تھکے انداز میں خود بھی بستر پہ بیٹھ گیا۔ تم بتاؤ، تم یہاں کیسے آئے؟ تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ مہاراجا نے کہا، میں نے تم سے کہا نا کہ میری حالت یہاں سے آزاد ہونے کے بعد بھی ایسی رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں بالکل مفلس ہو گیا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارے پاس تو بے شمار دولت تھی، وہ سب کیا ہوئی؟ وہ ساری دولت ان لوگوں نے چھین لی جو ہمیں یہاں اٹھا لائے ہیں۔ تمہیں یہاں آئے ہوئے شاید زیادہ عرصہ نہیں ہوا، اس لیے تم صحیح سلامت دکھائی دے رہے ہو، جبکہ میں کچھ دنوں سے یہاں ہوں، اور تم بھی جانتے کہ ان لوگوں نے مجھ سے میری دولت حاصل کرنے کے لیے کیسے کیسے حربے اختیار کیے، مجھے ذہنی طور پر تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میں پاگل پن کے قریب پہنچ چکا تھا، پھر مجھ سے چیک پر دستخط کروائے گئے، ایک چیک، دوسرا چیک، تیسرا چیک، رفتہ رفتہ میرے پاس کچھ نہیں رہا، ساری دولت ختم ہو گئی میری۔ اوہ، یہ تو بہت خطرناک بات ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ جب ان لوگوں کا تعلق کسی دوسرے سیارے سے ہے تو پھر انہیں تمہاری دولت کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ صرف میں ہی نہیں، میری طرح اور بھی نہ جانے کتنے لوگ ہیں جنہیں کنگال کر دیا گیا ہے، ان سبوں کو اپنے ایسے ایسے حالات میں ڈالا گیا کہ وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کے رہ گئے ہیں۔ تم ابھی نئے آئے ہو، 1-2 دنوں بعد تم بھی اپنی بوٹیاں نوچتے نظر آؤ گے، تم بھی ہنسی خوشی اپنی ساری دولت ان کی جھولی میں ڈال دو گے۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تمہیں یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ میں آہنی ارادے کا انسان ہوں، میں جھک نہیں سکتا۔
اچھا یہ بتاؤ تم کس طرح اس جنگل میں آن پھنسے؟ کیا بتاؤں؟ رائے کے ہونٹوں پر ایک شرمندہ سے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ایک لڑکی تھی، چمکیلے بدن کی، شملہ میں ملاقات ہوئی تھی اس سے، بس اس کے دھوکے میں آ گیا۔ کچھ ایسا ہی تو میرے ساتھ بھی ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا سب چکر کیا ہے۔ ایک خلائی مخلوق کو ہماری دولت کی کیا ضرورت پیش آ سکتی ہے؟ ضرورت ہے، بہت شدید ضرورت ہے۔ کیبن کا اسپیکر اچانک بول اٹھا۔ وہ دونوں ہی بوکھلا کے کھڑے ہو گئے۔ دیکھو دوستوں، یہ درست ہے کہ ہمارا تعلق کسی اور سیارے سے ہے، لیکن ہم نے اپنا یہ تحقیقی مرکز تمہاری زمین پر ہی قائم کیا ہے۔ ہمیں یہاں بڑی آسانی سے ایسی مٹی مل جاتی جو ہمارے سیارے کے لیے بہت ضروری ہے، جو ہمارے سیارے کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور ہمیں مقامی ضرورت کے لیے مقامی کرنسی کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ گئی ہوگی، اور تم یہ بھی سمجھ گئے ہوگے کہ ہم تمہاری ہر حرکت دے سکتے ہیں، تمہاری ہر بات سن سکتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ رائے اور مہاراجہ دونوں اچھی طرح سمجھ گئے، اس لیے وہ نڈھال ہو کر دوبارہ بیٹھ گئے۔ انہیں بھی ایک دوسرے سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں اپنے کیبن کی طرف جا رہا ہوں، رائے کچھ دیر کے بعد بولا۔ مہاراجہ نے گردن ہلا دی۔ رائے کے جانے کے بعد اسپیکر پھر بولا، مہاراجہ تم نے یہ تو سن لیا ہوگا کہ ہمیں اس زمین کے لیے کرنسی کی ضرورت ہے۔ ہم کرنسی حاصل کرتے ہیں جس طرح رائے سے حاصل کی گئی، اور اب تم ہمارے لیے اپنی دولت صرف کرو گے۔ یہ ناممکن ہے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑھا نہیں کھود سکتا۔ یہ تو تمہیں کرنا ہی ہوگا، تم ہمارے لیے سادہ چیکوں پر دستخط کرتے جاؤ گے، اور ہم بینک سے تمہارا سرمایہ نکالتے جائیں گے۔ تم کیا سمجھتے ہو یہ کام اتنی آسانی سے ہو جائے گا؟ مجھے اغوا کر لیا گیا ہے، میری ریاست میری تلاش میں ہوگی، بینک والوں کو بھی یہ بات معلوم ہوگی۔ تمہارے آدمی جب چیک لے کر ان کے پاس جائیں گے تو کیا وہ گرفتار نہیں ہوں گے؟ بہت عقل مندی کی بات کیا تم نے، یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم آزاد کر دیے جاؤ گے، لیکن تمہاری یہ آزادی کسی طرح قید سے کم نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نے تم پر نگاہ رکھی ہے، اسی طرح وہاں بھی تم پر نگاہ رکھی جائے گی۔ تم اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ اگر تمہیں ہماری صلاحیت کا یقین نہ ہو تو تم کہیں بھی جا کر ہمارے خلاف کوئی بات کر لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری صلاحیت پر کوئی شبہ نہیں ہے، مہاراجہ بولا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی بتا دوں کہ میں بھی اتنی آسانی کے ساتھ اپنی دولت تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے پرکھوں کی دولت کو دوگنا کر دیا ہے، میں نے کارخانوں اور فیکٹریاں لگا کر بہت کچھ حاصل کیا ہے، میں یہ سب تمہارے حوالے کس طرح کر سکتا ہوں؟ تم بہت ضدی آدمی ہو، بہرحال اپنے محل تو تمہیں واپس جانا ہی ہے، اور وہی کرنا ہے جو میں نے کہا ہے۔ آخر تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ تم لوگوں نے اتنا جھنجھٹ کیوں پھیلا رکھا ہے؟ شاید تمہیں ابھی تک یقین نہیں ہے کہ ہمارا تعلق کسی دوسرے سیارے سے ہے۔ بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اسپیکر خاموش ہو گیا۔ مہاراجہ نڈھال ہو کر بستر پہ گر گیا۔ کیبن سے باہر جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ابھی اسے بستر پہ لیٹے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ زور زور سے گھنٹیاں بجنے لگیں۔ آواز کیبن کے باہر سے آ رہی تھی۔ مہاراجہ اٹھ بیٹھا۔ گھنٹی کا مقصد اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن جب دو چمکیلے آدمیوں نے اس کے کیبن میں داخل ہو کر اسے یہ بتایا کہ یہ گھنٹی لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کے لیے بجائی جاتی ہے تاکہ انہیں کھانا دیا جا سکے، تو مہاراجہ سن کر بپر اٹھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جاؤں گا، میں کوئی مزدور یا قیدی نہیں ہوں کہ گھنٹی سن کر دوڑتا چلا جاؤں۔ مرضی ہے تمہاری، اگر تم بھوکے رہنا چاہتے ہو تو ہمارے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ وہ دونوں باہر چلے گئے۔ کیبن کا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ مہاراجہ بستر پہ لیٹ گیا۔ بہت دیر بعد مہاراجہ کو احساس ہوا کہ اسے واقعی کچھ کھانے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے بہت دیر سے کچھ نہیں کھایا تھا، لیکن اب کھانے کا وقت گزر چکا تھا۔ اس نے گھنٹی کی آواز پر دھیان ہی نہیں دیا تھا۔ جب اسے برداشت نہ ہوا تو وہ بستر سے اتر آیا اور اس کا رخ دروازے کی طرف تھا۔ اس نے پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس کے باہر آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ باہر آنے پر پتہ چلا کہ رات ہو گئی ہے۔ دور دور تک سناٹا تھا۔ مہاراجہ کچھ دیر تک کیبن کے باہر کھڑا سوچتا رہا، پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کیا۔ ان کے ہر طرف حیرت انگیز مشینوں اور عجیب طرز کی عمارتوں کا جال پھیلا تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ لوگ ٹیکنالوجی اور سائنس کے شعبے میں بہت ترقی یافتہ ہیں۔ مہاراجہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے اپنے کیبن سے دور آ گئے۔ اس نے ایسا انداز رکھا تھا جیسے بس ہوا خوری کے لیے باہر آیا ہو، لیکن وہ بھوک سے بے تاب تھا۔ مگر باہر آ کر بھوک کا احساس ختم ہو گیا تھا۔ اب اس کے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ انہوں نے یہ اندازہ بھی لگایا تھا کہ یہ جگہ ہندوستان سے باہر نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے یہاں کام کرنے والے ہندوستانی دیکھے تھے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ انہیں کرنسی کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کرنسی ہندوستانی ہوتی، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہندوستان کے ہی کسی حصے میں تھے۔ چلتے چلتے مہاراجہ اچانک اجالوں کی دنیا سے نکل کر اندھیرے میں آ گیا۔ کسی سیارے کا تحقیقاتی مرکز کا جادو ایک دم ختم ہو گیا تھا۔
مہاراجا ایک ایسی جگہ آ گیا تھا جو پورے ہندوستان میں دکھائی دیتی ہے، دور تک پھیلے ہوئے کھیتوں کے سلسلے، اونچے نیچے ٹیلے، گرد و غبار سے ہٹا راستہ۔ مہاراجا کو لگا جیسے اس کا دل دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی کے ساتھ اس حصار سے باہر نکل سکے گا۔ کسی نے اس کا پیچھا بھی نہیں کیا تھا، کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ بھی نہیں بنا تھا۔ مہاراجا نے اپنی رفتار تیز کر دی، پھر اس نے باقاعدہ دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑتے دوڑتے وہ کماد کے کھیتوں میں داخل ہو گیا۔ یہ کھیت اس کے جانے پہچانے تھے، یہ فصلیں اس کی آشنا تھی۔ دوڑتے دوڑتے انہیں روشنی سے جھلملاتی دکھائی دی۔ یہ روشنی کھیتوں کی منڈیر سے پرے بنی کسی جھونپڑی کی کھڑکی سے نظر آ رہی تھی۔ مہاراجا کا رخ جھونپڑی کی طرف تھا۔ جھونپڑی کے دروازے تک آتے آتے ان کی سانسیں پھولنے لگی، پھر وہ جھونپڑی کے بند دروازے پر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ اندر سے کسی مرد اور عورت کے باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی، پھر ایک بچے کے ہنسنے کی آواز آئی اور مہاراجا نے مطمئن ہو کر آنکھیں بند کر لی۔ خون کی لکیر اس دالان میں بھی تھی، لیکن نیلما کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ لکیر مکان کے عقبی دیوار کی طرف چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ نیلما کو سامنے کی طرف سے نہیں بلکہ پچھلی طرف سے کہیں لے جایا گیا تھا، لیکن کہاں؟ داور کمرے میں بیٹھ گیا۔ نیلما کی تلاش میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اتنی دیر میں نہ جانے اسے کہاں سے کہاں لے جا چکا ہوگا۔ اس کے سامنے مسائل کے انبار لگے تھے اور اب نیلما کا معاملہ بھی سامنے آ گیا تھا۔ ہو سکتا اس کے ساتھ یہ سب داور کی وجہ سے ہوا ہو۔ اگر یہی بات تھی تو وہ اپنے آپ کو اس وقت تک معاف نہیں کر سکتا تھا جب تک نیلما کا سراغ نہ مل جائے۔ اچانک اس کے ذہن میں چندر کا خیال آیا، وہ شخص جس نے نیلما کو طوائف بننے پہ مجبور کیا تھا۔ داور اس کو اس کے جرم کی سزا دے آیا تھا۔ ہو سکتا ہے نیلما کو اغوا کرنے کی ذمہ داری اسی کی ہو۔ حالانکہ اس کے اغوا سے نیلما کا کوئی تعلق ظاہر نہیں ہو رہا تھا، پھر بھی اس نے چندر کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ وہ نیلما کے گھر سے نکلا اور چندر کی طرف چل پڑا۔ راستہ دیکھا بالا تھا۔ چندر کا مکان بستی کے انتہائی سرے پر تھا۔ داور مکان سے کچھ فاصلے پر کھڑا ہوا مکان کی طرف دیکھتا رہا، لیکن وہاں کسی کی موجودگی کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ وہ پچھلی بار جب یہاں آیا تھا تو یہ مکان بہت سے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے راستے میں آنے کی کوشش کی تھی۔ چندر خود بھی ایک خطرناک آدمی تھا۔ یہ اور بات تھی کہ داور نے اس بدصورت اور بدنما انسان کو ناکارہ بنا کے رکھ دیا تھا۔ داور نے اپنی جیب کو تھپکی دی۔ اس کا پستول جیب میں تھا۔ اس نے پستول ہاتھ میں لیا اور مکان کے اندر کی طرف داخل ہو گیا۔ مکان کا دروازہ کھلا تھا۔ مکان بھائے بھائے کر رہا تھا۔ پورا گھر خالی تھا۔ انتہا یہ تھی کہ فرنیچر نام کی بھی کوئی چیز نہ تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں رہنے والے مکان خالی کر کے اپنا سامان لے کر کہیں چلے گئے ہوں۔ داور نے ایک ایک کمرہ دیکھ ڈالا، لیکن کہیں بھی کوئی نہ تھا۔ وہ مکان سے نکل کر بیرک کی طرف آ گیا۔ اس نے بیرک کے دروازے کو دھکا دیا، وہ بھی کھلا تھا۔ اندر چوہوں کا ایک پنجرا بھی نہ تھا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ وہ نیلما کے گھر کی طرف لوٹ آیا تھا۔ مکان کے دروازے پر آتے اسے کسی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ مکان سے جاتے ہوئے اس نے دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن اب دروازہ کھلا تھا۔ وہ دوڑتا ہوا مکان میں داخل ہوا۔ نیلما کے بستر پر کوئی سر سے پاؤں تک چادر اوڑھے لیٹا تھا۔ داور نے پستول اپنے ہاتھ میں لیا اور آگے بڑھ کر ایک جھٹکے سے چادر ہٹا دی۔ اس چادر کے نیچے نیلما تھی، لیکن شاید وہ نیلما نہیں تھی۔ اس کی صورت اتنی مسخ نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بدن پر تشدد کے اتنے نشانات نہیں تھے۔ وہ تو بالکل ٹھیک تھی، ایک خوبصورت اور وفادار لڑکی جس کی خوبصورتی کو تباہ کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا گیا تھا۔ داور 2 قدم پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا۔ نیلما کو بہت بری طرح مارا گیا تھا۔ اس کے کپڑے تار تار تھے۔ اس کے چہرے کو اس طرح کر دیا گیا تھا جیسے چھری کے ذریعے گود دیا گیا ہو یا شاید چوہوں نے کتر لیا ہو۔ چوہے! داور کے ذہن میں دھماکہ سا ہوا۔ ہاں، یہ کارستانی چوہوں کی ہو سکتی ہے۔ نیلما کے خوبصورت بدن اور وفاشار صورت کو چوہوں نے ہی کتر کر ادھڑ دیا تھا۔ داور کی آنکھوں میں خون اترنے لگا۔ چوہے اس نے چندر کے مکان میں دیکھے تھے اور نیلما کا قاتل وہ چندر ہی تھا۔ داور نے بہت کم لوگوں کی موت پر اتنا افسوس محسوس کیا ہوگا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس سے کوئی قیمتی اور عزیز چیز چھین لی گئی ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر نیلما کے خون آلود بالوں کو چھوا، پھر چادر اڑا دی۔ اب اسے چندر اور اس کے ساتھیوں کو ڈھونڈ کر انہیں انجام تک پہنچانا تھا۔ داور یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ چندر نے کس طرح اس کے اور نیلما کے تعلق کو جان لیا ہے، یا اسے کیسے معلوم ہوا کہ داور نے نیلما ہی کی وجہ سے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا۔ داور کے لیے اب اس مکان میں کچھ نہیں رہ گیا تھا۔ وہاں نیلما کی لاش پڑی تھی اور اس کے پاس اس لاش کو ٹھکانے لگانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس لاش کو یوں ہی چھوڑ جائے۔ یہ مرنے والی کی توہین تھی، لیکن اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا تھا؟ اس نے اپنے دکھ پر قابو پایا۔ وہ نیلما کے مکان سے باہر نکلنے ہی والا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ وہ اپنا بیگ یہیں بھولے جا رہا ہے۔ اس بیگ میں اس کے چند جوڑوں کے علاوہ ایک بہت کام کی چیز بھی تھی۔ وہ ایک ہپی بن کر اس بستی میں آیا تھا
اور اس نے اپنا سارا گیٹ اپ اتار کر اسی مکان میں رکھ دیا تھا۔ اسے ایک بار پھر اسی بہروپ کی ضرورت تھی۔ اس کا بیگ اور اس کے اندر رکھا سامان بالکل محفوظ تھا۔ آنے والوں نے اگرچہ نیلما کے مکان کو الٹ کے رکھ دیا تھا، اس کے باوجود کسی نے اس کے بیگ کی طرف دھیان نہیں دیا تھا۔ داور نے بیگ کھول کر جلدی جلدی گیٹ اپ کا سامان باہر نکالا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے سر پر مصنوعی بالوں کی وگ جمائی، پھر تاریک شیشوں کی اینک پہنی۔ اس کے بعد لباس تبدیل کیا اور اب وہ دوبارہ ہپی بن گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ گیٹ اپ ایسا ہی ہے جیسا بچوں کو بہلانے کے لیے کیا جائے، لیکن پھر بھی اتنا ضرور ہو گیا تھا کہ دور سے دیکھنے والے اسے شناخت نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے پرانے سنگھار میز کے گرد آلود آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا، نیلما کی لاش پر ایک الوداعی نگاہ ڈالی اور مکان سے باہر آ گیا۔ اس نے بیگ پہلے کی طرح اپنی پشت پہ باندھ لیا تھا۔ اس حیرت انگیز بستی میں اس جیسے اور بہت سے لوگ تھے۔ یہ وہی ہپی تھے جو منشیات حاصل کرنے کے لیے اس بستی میں آئے تھے۔ سب کے حلیے ایک ہی جیسے تھے، بڑے ہوئے بال، بڑی ہوئی شیو، میلے کچالے کپڑے اور آنکھوں میں ڈولتے ہوئے نشے کی سرخی۔ داور بھی انہی لوگوں میں شامل ہو کر ان جیسا ہو گیا تھا۔ داور کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بستی میں یا تو منشیات فروش رہتے ہیں یا منشیات کے مارے لوگ۔ ان دو کے علاوہ اور وہاں تیسرا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ وہ ایک بار پھر مندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ اس بستی کا ہر بھید اسی مندر میں موجود ہے۔ اس دن وہ دوسری بار اس مندر کی طرف آیا تھا۔ اسے اپنے گیٹ اپ پر ابھی تک بھروسہ نہیں تھا۔ بہت ممکن تھا کہ وہ پھر روپالی کے شاطر آدمیوں کی نگاہوں میں آ جاتا، لیکن اس خدشے کی وجہ سے وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس بار اس کے عزائم مختلف تھے۔ وہ پہلے کی طرح مندر کی ایک سیڑھی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس سیڑھی پر اس کے علاوہ اور بہت سے لوگ تھے۔ ان میں ہپی بھی تھے اور کچھ مقامی لوگ بھی۔ داور ہپیوں کے گروہ کے ساتھ مل کر بیٹھا۔ اس گروہ میں 3 مرد اور ایک لڑکی تھی۔ یہ مقامی ہپی تھے، دبلے پتلے جسم، مدقوق چہرے اور سیاہ رنگت، شکستہ کپڑے، لیکن ان کے بال بھی دوسروں کی طرح بڑھے تھے۔ انہوں نے بھی خود کو غیر ملکی ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ داور کو دیکھ کے وہ مسکرا دیے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کچھ باتیں کی، پھر لڑکی داور سے بولی، اتنی دور کیوں بیٹھے ہو؟ قریب آ جاؤ۔ داور کھسک کر قریب ہو گیا۔ وہ خود ہی ان لوگوں سے دوستی کرنا چاہتا تھا۔ یہ لوگ اسے مندر میں داخل ہونے کا کوئی اور طریقہ بتا سکتے تھے۔ داور دروازے سے اندر نہیں جانا چاہتا تھا۔ آنے جانے والوں کی بھیڑ میں روپالی کے آدمی بھی ہو سکتے تھے۔ ان کی عقابی نگاہیں داور کو تلاش کرنے میں دوسری بار بھی ناکام نہیں ہو سکتی تھیں۔ اب وہ روپالی کے سامنے اسی وقت جانا چاہتا تھا جب وہ اس مندر کی مہم میں کامیاب ہو جائے۔ تم اس سے پہلے یہاں نہیں دیکھا؟ کیا اس بستی میں نئے ہو؟ لڑکی نے پوچھا۔ ایسا ہی سمجھ لو۔ میں نے اس بستی کی شہرت بہت سنی تھی، لیکن یہاں آنے کا اتفاق پہلی بار ہوا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بستی پورے ہندوستان کو اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہاں کیا نہیں ہے؟ رقص، موسیقی، ہیروئن، چرس۔ رقص، موسیقی؟ میں نے تو یہاں کبھی رقص اور موسیقی نہیں دیکھا۔ داور چونک پڑا۔ لڑکی اس طرح گڑبڑا گئی جیسے اس نے غلطی سے بات کہہ دی ہو۔ وہ داور سے منہ موڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یہ بات اس کے ساتھیوں نے بھی سن لی تھی۔ ان میں سے ایک نے آنکھ کے اشارے سے لڑکی کو منع بھی کیا۔ داور اگرچہ براہ راست ان کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اس کے باوجود اس نے اس آدمی کی حرکت دیکھ لی۔ وہ لوگ اب داور کی طرف سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے انہیں داور کی شمولیت ناگوار گزر رہی ہو۔ داور نے اس بستی میں آنے کے بعد عصمت فروشی کے مناظر سے لے کر چوری، ڈکیتی، قتل و منشیات فروشی تک کے مناظر دیکھ لیے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی یہ حرکت اسے کچھ عجیب سے لگی۔ برائی کا اب ایسا کون سا پہلو رہ گیا تھا جس سے اتنی رازداری بڑھتی جا رہی تھی؟ اس نے ان لوگوں سے بے تکلف ہونے کا ارادہ کر لیا۔ تم لوگ شاید میری وجہ سے پریشان ہو رہے ہو۔ نہیں تو ہم تو بس ایسے ہی ذرا آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ بھائی میں بھی تم لوگوں سے مختلف نہیں ہوں۔ داور نے جیب سے سگریٹ کا پیکٹ نکالتے ہوئے کہا۔ یہ پیکٹ اس نے مندر کی طرف آتے ہوئے راستے میں خریدا تھا۔ میں بھی سالہ دنیا سے بور ہو کر ادھر آ گیا ہوں۔ آج کل جدھر جاؤ ادھر سوائے سیاست اور جھوٹی زندگی کا اور کچھ نہیں رکھا۔ یہ تو تم ٹھیک کہتے ہو۔ ہمارا حال بھی تم جیسا ہی ہے۔ تم خود ہی بتاؤ آج کا نوجوان کیا کرے؟ ہمارے والدین سفید پوش ہیں۔ وہ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے ہمیں تعلیم دلواتے ہیں، اور جب ڈگری لے کر ہم ملازمت تلاش کرنے جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہیں ملتا۔ ہم سبزیاں اس لیے نہیں بیچ سکتے کہ والدین کی عزت خراب ہوتی ہے، اور پھر آخر میں یہی ہوتا ہے جو اس وقت تم دیکھ رہے ہو۔ ہم ایسے برے راستوں پہ چل نکلتے ہیں جن سے واپسی نہیں ہوا کرتی، اور ہمارے لیے یہی بہتر ہے۔ یہاں ہمارا خاندان ہے، نہ خاندان کی عزت کا بھرم، نہ وہ جھوٹے رشتے ناتے، نہ جھوٹی باتیں۔ سیدھی سادی دنیا ہے، جس کو رہنا رہے، جس کو الگ ہونا الگ ہو جائے۔ ہم آنے والوں کا استقبال تو کر لیتے ہیں، لیکن انہیں جاتے دیکھ کر آنسو نہیں بہاتے کہ جیون کی یہی ریت ہے، ملنا اور بچھڑنا تو لگا ہی رہتا ہے۔ داور کو اس نوجوان کی باتیں اچھی لگی۔ وہ اپنے اندر سے ایک تلخ آدمی تھا، دنیا کو وہی لوٹا رہا تھا جو حالات نے اسے دیا تھا۔ کیا میں تم لوگوں کے نام معلوم کر سکتا ہوں دوستوں؟ میرا نام نمی ہے۔ سب سے پہلے لڑکی بولی۔ یہ راجن ہے، یہ نسیم،
یہ پیٹر اور یہ گنیش، اور میں داور ہوں۔ داور نے اپنا نام بتایا۔ اس کا نام ان لوگوں کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ داور نے اپنی طرف سے انہیں سگریٹ پلوائی، پھر اپنے ساتھ لے جا کر کھانا بھی کھلوایا۔ وہ سب داور سے بے تکلف ہو گئے، خاص طور پر نمی بہت متاثر لگ رہی تھی۔ لیکن بے نیازی کا اظہار کرنے کے باوجود اس گروپ میں ایک آدمی ایسا تھا جو شاید داور کو نمی سے باتیں کرتے دیکھنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ وہ گنیش تھا۔ داور نے اس کے نگاہوں میں اپنے لیے غصہ اور نفرت دیکھ لی تھی۔ نمی جب بھی اسے بات کرتی وہ بڑی بے چینی سے اپنے ہونٹ کاٹنے لگتا۔ ہپیوں کے اس گروہ میں وہی ایک ایسا آدمی تھا جو مضبوط ہاتھ پیروں کا تھا۔ اس کے چہرے کی ساخت بھی یہ ظاہر کر رہی تھی کہ یہ شخص بے رحم اور خونخوار ہے۔ داور نے یہ محسوس کر کے جان بوجھ کر نمی کو خود سے قریب کرنا شروع کر دیا۔ اس طرح وہ گنیش کے غصے کو پوری طرح ہوا دینا چاہتا تھا۔ ہوٹل سے نکلنے کے بعد داور نے ان لوگوں کو بستی میں سیر کرنے کی پیشکش کی۔ سوائے گنیش کے دوسرے لوگ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تیار ہو گئے، جبکہ گنیش کسی وجہ سے ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس نے نمی کو بھی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے کہا تھا۔ ان لوگوں کو بستی کی سیر کرنے دو، ہم دونوں مندر کی طرف واپس جاتے ہیں۔ نمی نے الجھی ہوئی نگاہوں سے داور کی طرف دیکھا، پھر گنیش کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ گنیش کے ہونٹوں پر اس وقت ایسی مسکراہٹ تھی جیسے اس نے داور کو شکست دے دی ہو۔